नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व अल्लिमना अत-तावील अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना वाइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना आमीन या रब्बल आलमीन। पारा नंबर 21 के निफ्स के आगे से तिलावत करेंगे और इसका तर्जुमा देखेंगे। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 15 है। निफ्स से आगे तिलावत सुनते हैं। وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ने फरमाया था वो वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि कि हमने इंसान को उसके माँ-बाप के मुतालिक नसीहत की है कि उसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर उसे हमल में रखा और उसकी दूध चौड़ाई 2 बरस में है कि तू मेरी और अपने माँ-बाप की शुक्रगुजारी कर, तुम सबको मेरी तरफ ही लौट कर आना है। और अगर वो दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तुम मेरे साथ शरीक करें यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, अगर माँ बाप इस बात पर औलाद पर दबाव डालें कि जिसका औलाद को इल्म ना हो तो उनका कहना ना मानना, हाँ दुनिया में उनके साथ अच्छी तरह बसर करना और उसकी राह चलना जो मेरी तरफ झुका हुआ हो, यानी मोमिन की राह चलना। तुम्हारे सब का लौटना मेरी ही तरफ है, तुम जो कुछ करते हो उससे फिर मैं तुम्हें खबरदार कर दूंगा। यानी मेरी तरफ रुजू करने वालों अहले ईमान की पैरवी इसलिए करो कि तुम बिलाखिर तुम सबको मेरी ही बारगाह में आना है और मेरी ही तरफ हर एक को उसके अच्छे या बुरे अमाल की जजा मिलनी है। अगर तुम मेरे रास्ते की पैरवी करोगे और मुझे याद रखते हुए जिंदगी गुजारोगे तो उम्मीद है कि क़यामत वाले रोज मेरी अदालत में सुरखरू रहोगे, बसूरत दीगर मेरे अजाब में गिरफ्तार होगे। ऐ प्यारे बेटे, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर हो फिर भी वो ख्वाह किसी चट्टान में हो या आसमानों में या जमीन में हो, उसे अल्लाह जरूर लाएगा। अल्लाह बड़ा बारीक बीन और खबरदार है। यानी इंसान अच्छा या बुरा काम कितना भी चुप कर दे, अल्लाह से मुख्फी नहीं रह सकता। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे जरूर हाजिर कर लेगा, यानी उसकी जजा देगा, अच्छे अमल की अच्छी जजा, बुरे अमल की बुरी जजा। तो राई के दाने की मिसाल इसलिए दी कि वो इतना छोटा होता है कि जिसका वजन भी महसूस नहीं होता, ना तोल में वो तराजू के पलड़े को झुका सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जरा सा भी कुछ होगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो उसको ज़ाहिर फरमा देगा। इस मज़मून की तायीद एक हदीस से भी मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स बेसुराख के पत्थर में भी अमल करेगा जिसका कोई दरवाज़ा हो या और ना ही खिड़की, अल्लाह ताला उसे भी लोगों पर ज़ाहिर फरमा देगा, चाहे वो कैसा ही अमल हो, क्योंकि वो लतीफ़ है, बारीक बीन है। उसका इल्म मख्फी तरीन चीज़ पर भी मुहीत है और खबीर है।
اندھیری رات میں چلنے والی چھوٹی کی حرکاتوں سے نات سے بھی وہ باخبر ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اگلی نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے صبر کرنا۔ یقین مانو کہ اگر تم یہ سارے کام کر لو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ کھلانا اور زمین پر اترا کر نہ چلنا، یعنی تکبر نہ کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ تو سوال ایک بیماری ہے جو اونٹ کی سر یا گردن میں ہوتی ہے، جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے۔ یہاں بطور تکبر منہ پھیر دینے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو زمین پر اترا کر نہ چلنا، تو اللہ تعالیٰ اس بڑائی کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ بڑائی اور یہ تکبر صرف اسی کے لیے ہے جو تمام اختیارات کا منبع اور مالک اور سرچشمہ ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث 5788 نمبر پہ ہے، کہ جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو کھینچتے یعنی گھسیٹتے ہوئے چلے گا، اللہ اس کی طرف قیامت والے دن نہیں دیکھے گا۔ اور مزید کیا فرمایا کہ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، یعنی بہت تیز نہ چلو اور بہت آہستہ نہ چلو کہ کوئی بیمار سمجھے، اور نہ ہی اتنی تیز ہو کہ شرط و وقار کے خلاف ہو۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اسی مضمون کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو میانہ روی والی چال پسند ہے۔ اور اپنی آواز کو پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، یعنی چیخ کر بات نہ کرنا، کہ اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا ہے، اور سب سے اونچی آواز گدھے کی آواز ہے جسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير
ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگا رکھا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے ضابطوں کا پابند بنا دیا کہ یہ انسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور انسان ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور تمہیں اپنی ظاہر و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اسی کی تابعداری کریں گے، بھلا اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ اور جو شخص اپنے منہ کو اللہ کی طرف یعنی اپنے چہروں کو اللہ کی توجہ کی طرف متوجہ کر دے اور پھر وہ نیکوکار بھی ہو، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے، اس کی اطاعت اور اس کی شریعت کی پیروی کرے تو اس نے اللہ سے مضبوط عہد لے لیا کہ وہ اس کو عذاب میں نہیں ڈالے گا۔ تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہو، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری جانب ہی ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا، بے شک اللہ دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے۔ ہم انہیں گو کچھ یوں ہی سا فائدہ دے دیں گے لیکن بالآخر ہم انہیں بیچارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہکال کے لے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں یہ کب تک رہیں گے، اس کی نعمتوں اور لذتوں سے کب تک فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ لذتیں نعمتیں تو چند روزہ ہیں، اس کے بعد دائمی عذاب ان کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، یقیناً اللہ بہت بڑا بے نیاز اور لائق حمد و ثنا ہے۔ روئے زمین کے تمام درختوں کے اگر قلمے ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور ان کے بعد 7 سمندر اور ہو، تاہم اللہ کی کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ وہی مضمون ہے جو ہم سورہ کہف میں آخری آیات میں کر کے آئے ہیں کہ اللہ کی عظمت و کبریائی، جلالت شان اور اس کے اسماء الحسنی، صفات علیٰ اس کے وہ کلمات ہیں جو اس کی عظمتوں پر دلالت کرتے ہیں، وہ اتنے ہیں کہ وہ کسی کے لیے ان کا احاطہ کرنا یا ان سے آگاہی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ تو اگر کوئی ان کو شمار کرنا چاہے یا احاطہ تحریر میں لانا چاہے تو دنیا بھر کے درختوں کے قلم گھس جائیں گے، سمندروں کی بنائی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی معلومات، اس کا علم، اس کی تخلیق و صنعت، اس کے عجائبات، اس کی عظمت و جلالت کے مظاہر کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک نفس کا جی اٹھنا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج چاند کو سینے فرما بردار کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقررہ تک چلتا رہے، یعنی قیامت کے دن تک۔ اللہ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یہ سب انتظامات اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ حق ہے اور اس کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو سب باطل ہے، اور یقیناً اللہ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا
واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن اللہ علیم خبیر۔ کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ یعنی سمندر میں کشتیوں کا چلنا وہ بھی اس کے لطف و کرم کا ایک مظہر ہے اور اس کی قدرت تصدیق کا ایک نمونہ ہے کہ اس نے ہوا اور پانی دونوں کو ایسے مناسب انداز سے رکھا کہ سمندر کی سطح پر کشتیاں چل سکیں، ورنہ وہ چاہے تو ہوا کی تندی اور موجوں کی طوفانیوں سے کشتیوں کا چلنا ناممکن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اس میں ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور جب ان پر موجیں صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے اعتقاد کے ساتھ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ تو اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بدعہد اور ناشکرے ہوں۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نافع کرنے والا ہوگا۔ یعنی ہر شخص کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو جب باپ بیٹا ایک دوسرے کے کام نہ آ سکیں گے تو دیگر رشتے داروں کی کیا حیثیت ہی باقی رہ جاتی ہے؟ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت قائم ہے۔ یہ علم الغیب، یہ مفاتیح الغیب ہے، 5 چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک یہ کہ بارش کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، وہ بارش نازل فرماتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے صرف وہی جانتا ہے، یعنی وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ آج کی جدید سائنس اس بات کو تو بتا دیتی ہے، لیکن وہ بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ بدبخت ہوگا یا وہ سعید ہوگا، کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کچھ کرے گا، یعنی آج میں کیا کر رہی ہوں اور کل میں کیا کروں گی یہ بھی کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ میں بھی نہیں جانتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ علم ہے۔ اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہے کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا، یعنی اسے موت کہاں آئے گی، گھر میں آئے گی یا گھر سے باہر، اپنے وطن میں یا دیار غیر میں، اپنی آرزو و خواہشات کی تکمیل کے بعد آئے گی یا اس سے پہلے ہی موت آ جائے گی۔ صرف یہ وہ 5 چیزیں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یاد رکھو اللہ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ سورہ السجدہ ہے، مکی صورت ہے اور اس کے 3 رکوعات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے، یعنی یہ جھوٹ جادو کہانت اور من گھڑت قصے کہانیوں کی کتاب نہیں بلکہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ صحیفہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے، نہیں بلکہ کہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، یعنی عربوں کے پاس پہلے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین پر جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، یا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک کے ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، یعنی آسمان سے جہاں اللہ کا عرش اور لوح محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ زمین پر احکام نازل فرماتا ہے، یعنی تدبیر کرتا ہے اور زمین پر ان کا نفاذ ہوتا ہے، جیسے موت اور زندگی، صحت اور مرض، عطا اور منع اور فقر، جنگ اور صلح، عزت اور ذلت۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں اور تصرفات کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی پھر اس کی تدبیر یا عمل اس کی طرف واپس لوٹتا ہے اور ایک ہی دن میں جسے فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ اور یہ چڑھنے کا فاصلہ اتنا ہے کہ غیر فرشتہ اگر 1000 سال چلتا رہے تو ہی یہ فاصلہ طے کر پائے، لیکن اللہ کے نزدیک ہمارے جو دن کے 24 گھنٹے ہیں ہمارے دنیا کے 1000 سال 1000 دن ہو تو وہ اللہ کے ایک دن کے برابر ہوتا ہے۔ یہی ہے چھپے کو کھلے کا جاننے والا، زبردست غالب اور بہت ہی مہربان، جس نے نہایت خوب بنائی جو بھی چیز بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے اور اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو، یعنی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کا کم ہی شکر ادا کرتا ہے، یا شکر کرنے والے آدمی ہی تھوڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے یا کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی یہ اس کی ڈیوٹی ہے، جو تمہاری موت کا وقت آئے گا تو وہ آ کر تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. آیت سجدہ ہے. آیت سجدہ تلاوت کرنے والے اور سننے والے دونوں پر واجب ہو جاتا ہے، تو سجدہ کر لیجیے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گناہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنے کفر و شرک اور معصیت کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے ان کے سر جھکے ہوں گے. کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، یعنی جس کی تکلیف ہم کرتے تھے اسے دیکھ لیا اور جس کا انکار کرتے تھے اسے سن لیا. تیری وعیدوں کی سچائی کو دیکھ لیا اور پیغمبروں کی تصدیق کو سن لیا، لیکن اس وقت کا دیکھنا اور سننا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا. تو وہ کیا کہیں گے کہ تم ہمیں واپس لوٹا دے کہ ہم نیک اعمال کریں، یقین کرنے والے بن جائیں. اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبری ہدایت کو نہیں رکھا جس میں امتحان کی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن میری یہی بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا، یعنی انسانوں کی دو قسموں میں سے جو جہنم میں جانے والے ہیں ان سے جہنم کو بھرنے والی میری بات سچ ثابت ہو گئی. اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دینے کا مزہ چکھو. ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو. ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. اور ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعنی وہ راتوں کو اٹھ کر
نوافل ادا کرتے ہیں یعنی تہجد پڑھتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں یعنی اس سے رحمت اور فضل و کرم کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اس کے عذاب و غضب اور مواخذہ و عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ تو امید صرف اس لیے نہیں رکھتے کہ عمل سے بے پرواہ ہو جائیں، بلکہ عذاب کا اتنا خوف طاری کر لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اپنے نیکی کے کاموں کو بھی وہ اس ڈر سے کرتے رہتے ہیں دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو قبول فرما لے۔ وہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، تو وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے۔ یعنی اہل ایمان جن کا ذکر اس اوپر والی آیت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث قدسی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، اور نہ ہی کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس بہترین جنت اور ان بہترین نعمتوں کو حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ کیا وہ جو مومن ہو اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو فاسق ہو؟ یہ یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے۔ لیکن جب لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے، یعنی جہنم کی عذاب کی شدت اور ہولناکی سے گھبرا کر باہر نکلنا چاہیں گے تو فرشتے انہیں پھر جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آپ کا عذاب چکھو۔ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے واضح کیا گیا ہو پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی وہ شخص خود ظالم ہے جس کے آگے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، جو حکمت سے اور نصیحت سے اور عبرت سے لبریز ہے، لیکن کوئی ان سے نصیحت حاصل نہ کرے اور اپنی اسی روش پہ چلتا رہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ظالم ہے، اپنی جانوں پر وہی ظلم کرنے والے ہیں، اور یقین رکھیں کہ ہم اپنے گناہ گاروں سے انتقام ضرور لے کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہیں کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔
تو صبر کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات کی بجاوری کرنے اور برے کاموں سے رکنے میں، اللہ کے رسولوں کی تصدیق کرنے اور ان کی اتباع کرنے میں جو تکلیفیں آئیں، انہیں خندہ پیشانی سے جن لوگوں نے جھیلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے صبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کیا۔ لیکن جب انہوں نے اس کے برعکس تبدیل اور تحریف کا ارتکاب شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ مقام سلب کر لیا، چنانچہ ان کے بعد دل سخت ہو گئے اور پھر قابل سوال نہ رہا اور نہ ہی اعتقاد سے ہی رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں امام اور پیشوا بنا دیا۔ آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں، جن کے یہ وارث بنے ہوئے ہیں، اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چپائے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ یعنی جس طرح مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح مردے بھی دوبارہ زندہ ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلا دو۔ جواب دیجیے کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ دے سکے گا اور نہ ہی انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں کہ اللہ کا وعدہ کب پورا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مخالفوں پر غلبہ عطا فرمائے گا اور وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا، اور یہ بھی منتظر ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون حق پہ رہتا ہے اور کون باطل کے ذریعے سے جوڑ کھا کے پاش پاش ہو جاتا ہے۔ سورہ احزاب کا آغاز کریں گے، مدنی صورت ہے اور اس کے 9 رکوعات ہیں۔ پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا تقوی اختیار کریں یا اللہ سے ڈرتے رہیں۔ تو آیت میں تقوی پر مداوت اور تبلیغ و دعوت میں استقامت کا حکم ہے۔ طلق بن حبیب کہتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے کہ تو اللہ کی اطاعت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے، یعنی جس طرح اللہ نے فرمایا ہے اسی طرح اس کی اطاعت کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ کی معصیت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کر دے، یعنی اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے بالکل اسی طرح باز آ جائے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کریں کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کریں، یقین مانیں کہ اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں اور وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھے۔ تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ اس کے دو دل ہیں، ایک دل میں مسلمانوں کے لیے محبت ہے اور ایک دل میں کافروں کے لیے ہمدردی ہے۔ اور دوسری ایک اور روایت کے مطابق ایک شخص جمیل بن معمر فہری تھا جو بڑا ہوشیار، مکار اور نہایت تیز تلوار تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا سمجھتا ہوں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دل ہے۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آگے جو دو مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں اسی آیت میں یہ ان کی تمہید ہے، یعنی جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے ایسی ہی ہے جیسے میری ماں کی کچھ، تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جائے گی، یوں اس کی دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا یعنی لے پالک بنا لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا، بلکہ وہ بیٹا تو اپنے باپ کا ہی رہے گا، اس کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ اللہ عالم بالصواب۔ جو بھی اس کے معنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، اور اپنے جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا۔ یہ اظہار کا قانون ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 28 میں ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور نہ تمہارے لیے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے لیے بیٹا بنایا ہے، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، حق بات اللہ فرماتا ہے اور وہ سیدھے راہ سجاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ تو اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا اور ابتدائی اسلام میں بھی رائج تھا کہ لے پالک بیٹوں کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ کو جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کا اپنا بیٹا بنایا تھا زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ان کو ہر کوئی زید بن حارثہ ہی پکارنے لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اگر تمہیں ان کی حقیقی باتوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، یعنی جن بچوں کا تمہیں علم نہیں ہے اب دوسری نسبتیں ختم کر کے انہیں کی طرح منسوب کرو۔ جن کے والدین کا علم نہ ہو، جن کے باپ کا تمہیں علم نہ ہو تو تم انہیں اپنا بھائی اور دوست سمجھو، بیٹا نہ سمجھو۔ اور تم میں سے جو بھول چوک میں سے کچھ ہو جاوے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، یعنی جس کا تمہیں علم نہیں ہے تو پھر خطا و نسیان سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کی پکڑ نہیں ہے، البتہ وہ گناہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو، یعنی جو جان بوجھ کے غلط انتصاب کرے گا وہ سب گناہگار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوخ کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نسیان سے جو گناہ کرو گے اس میں پکڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جتنے شفیق اور خیرخواہ تھے وہ وضاحت کی محتاج نہیں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شفقت اور خیرخواہی کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں آپ کو مومنوں کو اپنے نفسوں سے بھی زیادہ حقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کیا ہے، اور وہ تمام محبتوں سے فائدہ محبت ہونی چاہیے۔
اس لیے ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جس بھی بات کا مطالبہ کریں، چاہے جہاد کا چاہے مال کا، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیں، چاہے اس مال کی انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان پر نچھاور کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ محبت کریں۔ جیسا کہ حضرت عمر کا بھی واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے میری مال سے، میرے عزیز اقربا سے اور میرے اولاد سے بھی بڑھ کر عزیز تر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری اپنی نفس سے بھی بڑھ کر؟ تو حضرت عمر تعالیٰ عنہ نے کچھ وقفے کے لیے توقف فرمایا اور پھر فرمایا کہ جی اب آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ عزیز ہیں، یعنی مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب، یعنی کہ اب اے عمر تمہارا دعویٰ سچا ہوا اور اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ اور اسی طرح جب تک آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے زیادہ حق رکھنے والی ہے کہ پیغمبر مومنوں پر ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی احترام اور تقریب میں ان سے نکاح نہ کرنے کی ممانعت ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی وہ مائیں ہیں اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یہ ہے کہ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے، اور کافروں کے لیے اس نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين
المستضعفين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. آیت نمبر 9 سے ان آیات میں غزوہ احزاب کی تفصیل ہے جو 5 ہجری میں پیش آیا. اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی تھی تاکہ دشمن مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے. اس کی مختصر تفسیر اس طرح ہے کہ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مسلسل بدعہدی کی وجہ سے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، یہ قبیلہ خیبر میں جا آباد ہوا. اس نے کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا. اسی طرح غطفان وغیرہ قبائل نجد کو بھی امداد کا یقین دلا کر آمادہ قتال کیا، اور یوں یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گئے. مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ. انہوں نے احد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصرہ کر لیا. ان کی مجموعی تعداد 10,000 کے قریب تھی جبکہ مسلمان 3,000 تھے. اس کے علاوہ جنوبی رخ پر یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ قائم اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے پر پابند تھے، لیکن اسے بھی بنو نذیر کے یہودی سردار حیی بن اخطب نے ورغلا کر مسلمانوں پر قاری ضرب لگانے کے حوالے سے اپنے ساتھ ملا لیا. یوں مسلمان چاروں طرف سے دشمن کے زرغے میں گھر گئے. ان لشکروں کے آنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکا اور مدینے کے باہر ہی قیام پذیر رہا. تاہم مسلمان اس محاصرے اور دشمن کی متحدہ اظہار سے سخت خوفزدہ تھے کیونکہ ساری جماعتیں اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے مخالف صف اعلیٰ تھی. کم و بیش 1 مہینے تک محاصرہ قائم رہا اور مسلمان سخت خوف اور اضطراب کی حالت میں مبتلا رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. ان آیات میں انہی حالات کا اور امداد غیبی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت نمبر 9 میں. اے ایمان والو، اللہ نے جو احسان تم پر کیا اسے یاد کرو جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجوں کی فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تند و تیز آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ایسی تیز آندھی بھیجی جس کی وجہ سے ان کے جانور بھٹک گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری مدد مشرقی ہوا سے کی گئی، صبا یعنی مشرقی ہوا سے کی گئی، اور آگ دبور یعنی پچھمی ہوا سے ہلاک کیے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مشرق کی جانب سے ہوا چلائی جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی اور سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے. جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے اور جبکہ آنکھیں پھترا گئی اور کلیجے منہ کو آ گئے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرف سے دشمن آ گئے اور اوپر سے مراد غطفان، حوازن اور دیگر نسل کے مشرکین بھی ہیں. یہ مسلمانوں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جس سے اس وقت وہ دوچار تھے کہ ان کی آنکھیں پترا گئی اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے. یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح جھنجھوڑ دیے گئے، یعنی مسلمانوں کو خوف کے تال پھوک اور محاصرے میں مبتلا کر کے ان کو جانچا پرکھا گیا تاکہ منافق الگ ہو جائیں
اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روک تھا کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب ہی کا وعدہ کیا تھا، استغفر اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے مدد کا جو ایک وعدہ تھا وہ صرف فریب تھا۔ یہ تقریباً 70 منافقین تھے جن کی زبانوں پر وہ بات آ گئی جو ان کے دلوں میں تھی۔ انہیں کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینے والوں، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں سے چلو۔ یعنی مسلمانوں کے لشکر میں رہنا تو سب خطرناک ہے، اس لیے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ اور ان کی ایک جماعت یہ کہہ کر نبی سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، یعنی یہ بہانہ بنایا انہوں نے، حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کرتے تھے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی سی مدت، یعنی مدینے یا ان کے گھروں میں چاروں طرف سے دشمن داخل ہو جائے، ان سے مطالبہ کریں کہ تم کفر شرک کی طرف واپس لوٹ جاؤ، تو یہ ذرا بھی توقف نہ کریں گے اور اسی وقت وہ ان کے مطالبہ شرک کے سامنے جھک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹ نہیں پھیریں گے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ منافقین جنگ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے جن کا یہ طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے، لیکن جب مسلمان فاتح ہو کر اور مال غنیمت لے کر واپس آئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کا اظہار کیا بلکہ یہ بھی عہد کیا کہ آئندہ جب بھی کفار سے کوئی مارکا پیش آیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ضرور لڑائی کریں گے۔ تو یہاں اس آیت میں ان کو وہی عہد یاد کرایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی بات پرس ضرور ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیوں نہیں کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ گو تم موت سے یا خوف کے قتل کے خوف سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ کام نہیں دے سکے گا، اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے، یعنی موت سے تو کسی صورت وفر ہے ہی نہیں، چاہے میدان جنگ سے بھاگ بھی جاؤ تم بھی موت جہاں لکھی ہے وہاں آ کر ہی رہے گی۔ پوچھئے تو صحیح کہ اگر اللہ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تمہیں اس سے روک سکے؟ اپنے لیے سوائے اللہ کے نہ ہی کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ ہی وہ کوئی مددگار پائیں گے۔ اور اللہ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں، تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں، پھر جب خوف و دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو، یعنی اپنی شجاعت و مردانگی کی بابت ڈینگیں مارتے ہیں جو سراسر چھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، لیکن جب لڑائی کا وقت آتا ہے تو سب سے زیادہ بزدل اور ساتھیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر بھاگ جانے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں، مال کے بڑے ہی حریص ہیں، یہ ایمان لائے ہی نہیں، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے اور اللہ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے، یعنی ان منافقین کی بزدلی اور کم ہمتی اور خوف و دہشت کا یہ حال ہے کہ کافروں کے گروہ اگرچہ ناکام و نامراد واپس جا چکے ہیں، جیسا کہ ابھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی آندھی چلائی کہ ان کے گھر جانور بتک گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اب منافقین کی یہ بس ہمت ہی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک نہیں گئے ہیں، اور اگر فوجی آ جائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادیاں نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کرتے، یعنی وہ جنگ میں شریک ہی نہ ہوتے، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو نہ لڑتے مگر برائے نام۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم
إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کی یاد کرتا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے، بس تم جہاد میں اور صبر و ثبات میں اسی کی پیروی کرو۔ ہمارا یہ پیغمبر جہاد میں بھوکا رہا حتیٰ کہ اسے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، اس کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، ان کے ربائی دانت بھی ٹوٹ گئے، خندق اپنے ہاتھوں سے کھودی اور تقریباً 1 مہینہ دشمن کے سامنے سینہ سفر رہے۔ یہ آیت اگرچہ جنگ احزاب کے ضمن میں نازل ہوئی ہے جس میں جنگ کے موقع پر بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھنے اور ان کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ حکم عام ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال، افعال اور احوال میں مسلمانوں کے لیے آپ کی اقتداء ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاشرت سے یا معیشت سے ہو یا سیاست سے، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی ہدایت واجب الاتباع ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اسوہ رسول کو وہی اپنائے گا جو آخرت میں اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ یعنی منافقین نے کیا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ فریب کا وعدہ ہم سے کیا تھا، اس کے برعکس اہل ایمان نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے ابتلا و امتحان سے گزارنے کے بعد تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا جائے گا وہ سچا ہے، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرما برداری میں اور اضافہ کر دیا۔ مومنوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا، بعد نے تو اپنا عہد پورا کر دیا، یعنی وہ راہ خدا میں شہید ہو گئے یا جہاد میں شریک ہوئے، اور بعد موقع کے منتظر ہیں انہوں نے کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی۔ یعنی دوسرے وہ ہیں جو ابھی تک ان سے شہادت سے ہمکنار نہیں ہوئے تاہم اس شوق میں شریک جہاد ہوتے ہیں اور شہادت کی سعادت کے آرزومند ہیں، یعنی اس نظر یا عہد میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور اگر چاہیں تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے، یعنی انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اور اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا اور اس جنگ میں اللہ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ نے ان کے قلوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی روب بھر دیا کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو،
اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے نہیں روندا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس غزوہ میں بنی قریظہ کا ذکر تھا، جیسا کہ پہلے گزرا کہ اس قبیلے نے نقض عہد یعنی عہد توڑنے کی بنا پر جنگ احزاب میں مشرکوں اور دوسرے یہودیوں کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ جنگ احزاب سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غسل نہیں فرما سکے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے، یعنی کہ انہوں نے سوالی انداز میں کہا کہ کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ ہم فرشتوں نے جب یہ ہتھیار نہیں رکھے، چلیے اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے، مجھے اللہ نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے۔ تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا قول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرما دیا، بلکہ ان کو تاکید کر دی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر ہی پڑھنی ہے۔ ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی کہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، جو کم و بیش 25 دن تک جاری رہا۔ بالآخر انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنا حکم یعنی ثالث تسلیم کر لیا کہ وہ جو بھی فیصلہ ہماری بابت دیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے جو لڑنے والے یعنی جنگجو لوگ ہیں انہیں قتل کیا جائے، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، یعنی جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، یہی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بھی آسمان پر کر رکھا ہے، اور ان کے فیصلے کے مطابق ان کے جنگجو افراد کی گردنیں اڑا دی گئیں اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا۔ تو اور وہ جگہ جہاں ان کے قدم نہیں پہنچے، اس سے مراد خیبر کی زمین ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر فتح کیا۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد مکہ ہے، اور بعض نے ارض فارس اور روم کو اس کا مصداق قرار دیا، واللہ عالم بالصواب۔ اور بعض کے نزدیک وہ تمام زمینیں ہیں جو قیامت تک مسلمان فتح کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ نے بہت اچھا زبردست اجر رکھا ہوا ہے۔ تو ان آیات کا پس منظر ہے کہ ان فتوحات کے نتیجے میں جو مسلمانوں کی حالت پہلے کی نسبت کچھ بہتر ہو گئی، تو انصار و مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نان و نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ نہایت سادگی پسند تھے، اس لیے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے اس مطالبے پر سخت قبیلہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، جو 1 مہینے تک جاری رہی۔ بالآخر اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ آیت سنا کر انہیں اختیار دیا، تاہم انہیں کہا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، اور یہی بات دیگر ازواج مطہرات نے بھی کہی، اور کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ نکاح میں 9 بیویاں تھیں، 5 قریش میں سے تھیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام حبیبہ، سودا اور ام سلمہ، اور 4 ان کے علاوہ یعنی حضرت صفیہ، میمونہ اور زینب اور جویریہ تھیں۔ تو بعض لوگ مرد کی طرف سے اختیار علیحدگی کو طلاق قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عورت کی طرف سے علیحدگی کو پسند کر لینے کے بعد خاوند اسے طلاق دے گا، تاہم اگر عورت علیحدگی کو اختیار نہیں کرتی تو پھر طلاق نہیں ہوگی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کی تھی، طلاق نہیں دی تھی، اور ازواج مطہرات نے علیحدگی کے بجائے حرم رسول میں ہی رہنا پسند کیا، تو اس اختیار کو طلاق شمار نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیں گے اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر ہے، یعنی کہ تم دنیا کو ترک کر کے ان کو پسند کرتی ہو، تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ نے بہت زبردست اجر رکھے ہوئے ہیں۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل ہے۔ تو یہاں فحشہ سے مراد جو ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ زنا یا بدکاری کے مفہوم میں آتا ہے، یہاں پہ یہ معنی وہ مراد نہیں ہے۔
یہاں فاحشہ نکرہ کو برائی کے لیے خاص کیا گیا ہے، یعنی اس کے معنی ہے بد اخلاقی اور نامناسب رویہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی اور نامناسب رویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا اگر مقصود ہے جس کا ارتکاب کفر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچاتی ہیں، بد اخلاقی یا مناسب رویہ اپناتی ہیں، کہ جیسا کہ اس آیت میں تھا، آیت نمبر 28 میں، کہ انہوں نے صرف نان نفقے کو بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا، اس سے زیادہ بے ادبی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ فخر کو پسند کرتے تھے، اس لیے آپ پر وہ بات گراں گزری، آپ کو ناگوار گزری، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ تمہاری ذات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو، کوئی بد اخلاقی نہ ہو، کوئی بات نامناسب رویہ نہ ہو۔ تو چونکہ ازواج مطہرات خود بھی بلند مقام کی حامل تھیں اور بلند مرتبہ لوگوں کی معمولی غلطیاں بڑی شمار ہوتی ہیں، اس لیے انہیں دوگنے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسی طرح ازواج مطہرات کی زندگی بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کہ جس طرح ازواج مطہرات نے دنیا کا نام و نقطہ زیادہ بڑھنے کی جو خواہش کی تھی، اس کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پسند کیا، اللہ کی رضا کو پسند کیا۔ ہمارے لیے بھی یہی چیز بہتر ہونی چاہیے کہ ہم خواتین اپنے گھر کے مردوں سے زیادہ کا مطالبہ نہ کریں کہ وہ بیچارے کوئی گناہ کے کام کرنے میں مجبور ہو جائیں، تو قناعت کو پسند کریں۔ یہ دنیا کا معلومات عارضی معلومات ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، یہ پائیدار نہیں ہے۔ اصل حقیقت آخرت اللہ کے پاس ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے اللہ کے پسندیدہ کام کرتے رہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے والدوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو غلط کمائیوں کی طرف راغب نہ کریں، دنیا کی زندگی کو قلیل جانیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مددگار ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔